खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का। अगर आपको यकीन है कि गिलानी के कत्ल से यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी नहीं चलेगी, तो उसको पहले गिलानी को कत्ल करो और फिर तजुर्बा करो। गिलानी के कत्ल हो जाने के बाद यहाँ का एक एक जवान गिलानी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। आप देख रहे थे और मैं भी थोड़ी जज्बाती हो रही हूँ सैयद अली गिलानी साहब के बारे में, क्योंकि आज उनका इंतकाल हो गया। सैयद अली गिलानी 92 साल की उम्र में रुखसत हुए। एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा किरदार जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। वो मर्दे हुर जिन्हें वक्त की करबला कभी भुला नहीं पाएगी, और उनकी जो हुर्रियत है और उनका जो जज्बा था, उनका जो पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के सफीर भी थे, पाकिस्तान के वकील भी थे, एक तवाना आवाज थे वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की। वो हमेशा हमेशा के लिए आवाज खामोश हुई है, लेकिन वो जो आवाज खामोश हुई है, वो जो नारा बन के अब गूंजेगी हिंदुस्तान के लिए, वो एक मसला जरूर होगी। कल भी आपने देखा कि जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद से हिंदुस्तान ने उनकी जो मैयत थी उसके ऊपर भी पहरा लगा दिया। वो इतने खौफजदा थे, हिंदुस्तान इतना खौफजदा था सैयद अली गिलानी की मैयत से भी, कि उनको खामोशी के साथ जो है कर्फ्यू के अंदर चंद उनके खानदान के अफराद के साथ उनको दफन करने की इजाजत दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा मकाम उनके लिए है और हम सब के लिए भी है। बदकिस्मती से अपने जो आखिरी अयाम थे उसमें वो कोई बहुत ज्यादा हमारी क़यादत से, हमारी पॉलिसी से खुश नहीं गए हैं, और मुझे इस कहने में कोई दो राय नहीं है कि सैयद अली गिलानी साहब जो हैं वो कश्मीर की बहुत बड़ी आवाज थे, हैं और रहेंगे। लेकिन 5 अगस्त के बाद से जो पॉलिसीज थी उसके ऊपर वो मुतमईन नहीं थे, और इसीलिए हुर्रियत तकसीम भी हुई, उन्होंने खुद को हुर्रियत से अलग भी किया। लेकिन आज हम सबको अहद जरूर करना चाहिए, पाकिस्तान को यह अहद जरूर करना चाहिए कि जिस कॉज के लिए उन्होंने एक नहीं कई दहाइयां अपनी जो हैं वो पाकिस्तान के नाम की हैं, आज भी वो पाकिस्तान के परचम में दफनाए गए हैं, तो हम पाकिस्तानी उनके लिए और कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये इब्तदाइया हमारा सलाम, सुर्ख सलाम जनाब सैयद अली गिलानी साहब को, जिनके हम एहसान मंद भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसके साथ साथ जाहिर है सियासी इशूज भी हैं, उनके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। खास करके शेख रशीद साहब ने आज कुछ अहम ऐलानात किए हैं, कुछ अहम बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन जल्द उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगी, और ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च मत करें। ऐसे हालात आने वाले हैं कि अपोजिशन खुद ब खुद जो है वो हुकूमत से बात करेगी। वो कैसे हालात होंगे, ये जरूर हमने इसके ऊपर बात करनी है। और उसके साथ साथ जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ये भी उन्होंने कहा शेख रशीद साहब ने कि जो अपोजिशन है आइंदा आने वाले दिनों में उस पर कुछ लोगों का नाम लेके कहा कि उन पर झाड़ू फिर जाएगा, झाड़ू फिरने वाला है। क्या ऐसा है कि जो अपोजिशन को बात करने की बात हो रही है, इस पे क्या इतना प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा अपोजिशन के ऊपर कि वो बात करेगी? एक अहम सवाल ये है। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से फवाद चौधरी साहब भी और खुद शेख रशीद साहब भी बार बार नैप के केसेस की भी बात कर रहे हैं, और ऐसे लगता है कि एक नया फेज जो है अपोजिशन के हवाले से वो उसका आगाज होगा अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद, ताकि जो माहौल है वो बिल्कुल और तरह का हो। फिर इसी माहौल में जाहिर है और भी बहुत सारे फैसले हैं जो कि मुतवक्के हो सकते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने कुछ दिन पहले क्या पेशन गोइयां की हैं, उसको पेशन गोई कहेंगे या कुछ और कहेंगे, वो जरा आपको सुनवाए देते हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल यह है कि कानून के ऊपर अमल दरामद हो। कानून पर अगर अमल दरामद हुआ तो शहबाज शरीफ साहब मज़ार कायद की में नहीं अडयाला में होंगे। वो एविडेंस देखें जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात में मौजूद है, सिर्फ इस वजह से बाहर हैं कि अदालत उनका केस डे टू डे नहीं सुन रही। अदालत उनका केस डे टू डे सुनेंगी तो शहबाज शरीफ साहब तो जेल होंगे। सारी एविडेंस तो जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कहाँ से पैसे आए, किधर गए, उन लोगों से टीटियां हुई जो कभी जिंदगी में मुल्क से बाहर नहीं गए। ये फवाद चौधरी साहब ने फरमाया। शेख रशीद साहब भी पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही बातें करते दिखाई दे रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सी बातें की, लेकिन इससे पहले मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिएगा। बेवकूफों का टब्बर जो है कि जी आएंगे
آ جائیں الیکشن سے پہلے، آپ آ جائیں گے، آپ یہ سمجھیں گے الیکشن سے پہلے پہلے جھاڑو پھر چکا ہوگا ان کا. اور صاف میں مالک صاحب ان کو الیکشن کے دوران یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان حالات میں نہیں دیکھ رہا. میں نے تو احتیاطاً 2 سال کا ہے، 6 مہینے میں ان کا سوا ستیہ ناش ہو جائے گا. کیا واقعی 6 مہینے میں سوا ستیہ ناش ہو جائے گا ان پولیٹیکل پارٹیز کا، ان سیاسی جماعتوں کا جو کہ اپوزیشن میں ہیں؟ اور پھر کل حکومت نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے ای وی ایم کی مشینوں کے اوپر ہی ہوگا، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ ہی ہوگی اور مشینیں ہی استعمال کی جائیں گی. اس کے لیے اپوزیشن ان سے بات کرے گی، نہیں کرے گی، کرے گی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں کرے گی تو بھی فرق نہیں پڑتا. تو کیا اس سے اور زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے؟ ان سارے موضوعات کے اوپر آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سینٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو کہ معروف قانون دان بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. پارلیمانی رہنما بھی ہیں سینٹ کے اندر. جناب سینٹر اون عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور جناب مظہر عباس صاحب پاکستان کے معروف اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. سب سے پہلے میں مظہر صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں آج آپ کی اطلاع کے لیے کہ اطلاعات کی کمیٹی کا اجلاس بھی تھا، اس میں جو پرپوزلز دیے گئے ہیں اس کے اوپر، جو کہ پی ایم ڈی اے کے اوپر، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ بات ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرپوزلز کے اندر ٹریبونل بھی ہیں، اس کے اندر سزائیں بھی ہیں. گو کہ وزیر صاحب نے کہا کہ سزائیں نہیں ہوں گی مگر موجود ہیں. تو کیا انوائرمنٹ بن رہا ہے سر اپوزیشن اور صحافت کے لیے؟ کچھ آنے والے دن زیادہ خطرناک ہوں گے، کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ آسما. مجھے تو میڈیا پر پابندی ہوتی لگ رہی ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں اور جو 7 پوائنٹس جو ملے ہیں میرے سامنے ہیں، میں نے کانسیپٹ پیپر بھی پڑھا ہے، اس کو تبدیل بھی کیا گیا ہے، اس میں چیزیں مختلف آئی ہیں، لیکن خود فواد چودھری صاحب کے بیان سے میں وہ باتیں ہیں جو اس 7 پوائنٹس میں ہیں. ان 7 پوائنٹس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میں آپ کو یہ پوری طرح یقین دلاتا ہوں کہ آزاد میڈیا اس ملک میں ختم ہو جائے گا. آپ پابند ہوں گے ان کی ریگولیشنز کے، آپ پابند ہوں گے، وہ آپ کو پسند کریں گے تو آپ کو لائسنس ملے گا، وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے تو لائسنس نہیں ملے گا. یہ جو ایگزسٹنگ اس وقت لاز ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ جو ایگزسٹنس ٹی وی لائسنسز ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. آپ کو اکثر 9 لائسنس لینا پڑے گا. اس کے کیا معنی ہوئے؟ آپ کو کس کے سامنے جانا پڑے گا وہ لائسنس لے کے؟ اور یہ جو ہمارے کچھ صحافی دوست یہ سوچ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ چینل بند ہوگا تو میری نوکری کا کیا ہوگا، اخبار بند ہوگا تو آپ کی نوکری کا کیا ہوگا. یہ ایک اتنا خوفناک قانون بنانے جا رہے ہیں، یہ اتنا خطرناک قانون بنانے جا رہے ہیں کہ اس سے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کی یہ بالکل ایک ایڈوانس فارم ہے جو ایوب خان کے زمانے میں آیا تھا. یہ بہت لوگوں کی بہت عرصے سے خواہش ہے کہ اس میڈیا کو معاف کیجیے گا، اس میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. اور میرا خیال ہے یہ اس کو اگر آپ لنک کریں گے تو پچھلے الیکشن میں جو میڈیا کا رول تھا اور اب جو الیکشن میں میڈیا کا رول ہوگا وہ ایک کنٹرول میڈیا ہوگا. اور یہ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ کچھ میڈیا لاز بھی اور اسی طرح سے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے گرد بھی جو گھیرا ہے وہ ٹائٹ کیا جائے گا؟ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی، آپ پانی پی لیں اتنی دیر میں. اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں، ایک ٹریبونل کا قیام ہوگا، ایک اتھارٹی بنا دی جائے گی جس میں سارا میڈیا جو ہے ریگولیٹ کیا جائے گا، ایک ہی شخص کے انڈر ہوگا، ایک وہ بات. اور دوسرا ابھی جو شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں آپ خود مجبور ہوں گے اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے، حکومت سے، ان کا کیا مطلب ہے؟ جی آسما بھی بہت شکریہ. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. مظہر عباس صاحب ایک بڑے مجھے خوشی ہوتی ہے اس طرح کے بندوں کے ساتھ بیٹھ کے کی بات جو ہے وہ ان کی زبان پہ آتی ہے اور وہ بے تک کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے، آپ سب کی حفاظت سے. میں کیونکہ خود بطور وکیل ہوں کہ
میرا تعلق کیونکہ بطور آسما جنگی گروپ صاحبہ سے ہے، تو ہمارا تو پہلا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ہمارے گروپ کا ایک سلوگن ہے، اور ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں حالات سے۔ پاکستان کا میڈیا پچھلے کچھ عرصے سے گزر رہا ہے، اور اس پہ جو مزید قدغنیں اور جو ان کی بندی کی یہ جو صوبہ بندی کی جا رہی ہے وہ اتنی خوفناک ہے۔ میں ایک بات اسما آپ کو بتاؤں، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کے لیے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ معاشرے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں گھٹن بہت بڑی تلافی نقصانات ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ دوبارہ لائن کے لیے آپ کو پھر دہائیاں لگتی ہیں، یہ بات یہ نہیں سمجھ رہے۔ اور ایک چیز آپ کے توسط سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بطور وکیل جو اس کا پڑھا ہے، میڈیا ہاؤسز یا جو میڈیا پرسنز ہیں ان سے ہٹ کے نیا قانون تو ہر شہری کی جو آزادی کے اظہار رائے ہے اس کو سلب کر رہا ہے، یہ تو ریگولیٹ کرے گا ایون آپ کے سوشل میڈیا کے استعمال کو بھی۔ تو اس ماڈرن دور میں 21ویں صدی میں جبکہ دنیا گلوبل ولیج ہے جی، دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے جی، دنیا کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، ایک طرف یہ سلوگن لگا رہے ہیں، دوسری طرف یہ ایک نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں۔ میں تنقید نہیں کرتا، خواب اور فیل کے تضاد کی بات کرتا ہوں۔ یہی میڈیا تھا جنہوں نے آپ کو 18 گھنٹے کوریج دی، جب آپ کے 500 بندے بھی ہوتے تھے تو میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا کہ آپ احتجاج کے لیے نکلے ہیں، کوئی نہیں، آپ کو کور ہوتے رہنا چاہیے۔ اور آج وہی میڈیا آپ کو برا لگ رہا ہے۔ یہ بڑی دوگلی اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں یہ لے جائیں گے، کھا جائیں گے۔ دوبارہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ اسے کنسیڈر کرے۔ اپوزیشن جماعتوں نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گی، اور میرے خیال میں سول سوسائٹی، بار ایسوسی ایشن، وہ تمام طبقات بھی نکلیں گے۔ یہ صرف آپ کی آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر باشعور شہری کی آزادی کی جنگ ہے۔ ہمارے آئینی حقوق ہیں تو سبارڈینیٹ لیجسلیشن سے نہیں لیے جا سکتے۔ بالکل، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے ماحول میں سینیٹر صاحب کیوں حکومت چاہتی ہے کہ وہ میڈیا کو ریگولیٹ کرے؟ وہ ٹھیک ہے، اس میں ان کے کچھ پوائنٹس ٹھیک بھی ہیں کہ بزنس آتا ہے اور بڑا حصہ ہے بزنس کا جو کہ بغیر ٹیکس کے جو ہے وہ جاتا ہے، وہ باتیں اور اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو اتھارٹی کا قیام ہے اور اس کے جو پروپوزل ہے، یہ کہا جائے کہ پروپوزڈ جو انہوں نے بل رکھا ہے سامنے، اس کے اندر تو ٹوٹل جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جو تنقیدی آوازیں ہیں ان کو دبایا جائے گا۔ تو یہ تو ہر ڈکٹیٹر نے کوشش کی ہے تقریباً، تو آپ کی جماعت ایسی کوشش میں کیوں مصروف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بی بی، جس معاشرے میں ارتقاء کا عمل رک جائے وہ معاشرے ترقی سے بھی رک جاتے ہوتے ہیں۔ آپ کو تو خیر سے زیادہ بہتر پتا ہوگا اور مظہر صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ پاکستان میں آخری دفعہ میڈیا کے حوالے سے جو لا بنایا گیا تھا وہ شاید پیمرا کا لا تھا، اور وہ 2003 میں بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 18 سال سے میڈیا کے حوالے سے پاکستان میں کوئی قوانین پہ خاص کام نہیں ہو سکا۔ اب آپ بھی سمجھتی ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پہ شفٹ ہو چکی ہے۔ میں نے آج پورے دن میں ٹی وی نہیں دیکھا اور شاید کل بھی نہ دیکھا ہو، لیکن میں ابھی اگر اپنا موبائل پہ جا کے دیکھوں کہ میں نے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کتنے وی لاگز دیکھے ہوں گے تو کم از کم 4 سے 5 گھنٹے میں نے اپنا موبائل ضرور دیکھا ہوگا۔ جب اتنی زیادہ ماڈرن وارفیئر اور اتنی زیادہ ایشوز سارے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ چلے گئے ہوں، تو اگر آپ اس کو کنٹرول کا لفظ استعمال نہ کریں، آپ اگر اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے لاز بنانا چاہیں اور اس کو یہ روشنی اس میں دیکھا جائے پیرائے میں کہ وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں تھوڑا سا زیادتی ضرور ہوگی۔ اچھا، لیکن سینیٹر صاحب جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو کورٹ کے اندر بھی اور پارلیمان کے اندر بھی اس کی نیت پہ، انٹینشن پہ ضرور بات کی جاتی ہے۔ لیٹ می کلیریفائی۔ ابھی ہم نے نا پچھلے دنوں پیمرا کے چیف سے پوچھا کہ جی فلانا جو کلپ ہے جو میڈیا پہ چلا تھا اس پہ آپ کا کیا ہونا گیا؟ جی کیونکہ وہ سوشل میڈیا سے آیا تھا اور پھر ٹی وی پہ چلا گیا، اس لیے اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسے قوانین ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں عثمان مرزا کا جو کیس تھا یا اس طرح کے باقی جو ایک ایشوز ہیں، آپ کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ایسے ایشوز بنے ہوں گے جس میں لوگوں نے فیک نیوز آپ کے، تو ہمارے پاس یا گورنمنٹ کے پاس کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس پہ لا سکے۔ اب مزے کی بات یہ اس پورے کیس میں ہم نے تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، انکلوڈنگ آپ ہیں یا مظہر صاحب ہیں یا باقی جتنے سٹیک ہولڈر میڈیا میں یا مالکان ہیں جو ٹی وی چینلز کے، ان کو یہ پورا ایک ریگولیٹر، یہ اتھارٹی کا جو ایک پیج ہے وہ بھیجا گیا تھا
کہ آپ اس کو پڑھیے سمجھیے, اس میں جو چیز غلط ہے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ جمہوریت میں یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک لا لانا چاہتی ہے, آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں امینڈمنٹ دیکھیں, ایڈیٹنگ دیکھیں, اور پھر اس میں جو بہترین مسودہ ہے اس کو اپروو کر دیا. اچھا یہ مظہر صاحب, ویسے یہ بات آج فواد صاحب نے بھی بار بار کہی کہ ہم کوئی پرپوزل نہیں پیش کر رہے, کوئی بل نہیں پیش کر رہے جب تک کہ آپ سے کنسلٹیشن نہیں ہوتی. تو ہم نے ان سے کہا مسودہ آپ ہمیں دیں, ہمارے پاس تو کوئی مسودہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پرپوزڈ بل جو تھا وہ ہم سب کو پرووائڈ کیا. تو آج سے 10 دن پہلے بھی آپ کو یاد ہو ایک میٹنگ ہوئی تھی جو کہ یہ چائنا سینٹر میں ہوئی تھی, جو فواد چودھری صاحب نے لیڈ کیا تھا. اس میں ہم تمام اسپوکس پرسن بھی موجود تھے, ہمارے منسٹرز بھی موجود تھے, آپ بھی موجود تھی. نہیں, مجھے تو بہت بعد میں لیا گیا تھا اس پہ, جب بریفنگ ہو چکی تھی جب مجھے لیا گیا تھا اور میں زوم پہ تھی. لیکن بہرحال آج بات کی انہوں نے, تفصیل سے بات کی. مظہر صاحب آپ کیا کہیں؟ جی اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسلٹ کریں گے. آسما دیکھیے پہلے تو میں اپنے دوست کی کریکشن کر دوں کچھ. یہ قانون پیمرا قانون آیا ہے 2002 میں آرڈیننس کے تحت. اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ کی گئی, مشرف صاحب نے 2007 میں امینڈمنٹ کی. اس امینڈمنٹ میں کیا تھا کہ آپ صدر کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. اس کو 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس کو امینڈ کیا گیا اور اس کلاس کو ڈیلیٹ کیا گیا. پھر 2017 میں مزید امینڈمنٹ اس میں کی گئی. اس کے بعد سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے 2016 میں ایک قانون آیا, اور جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا 2016 تھا, جو بڑا متنازع بھی ہے اور جس کا بڑا نقصان بھی ہوا, اور یہ پی ایم ایل این کے زمانے میں ہوا. بالکل. اب آپ چلے, میں نے اچھا اب آپ آ جائیں اس کے اوپر. اس کی میں 3 کلاس پڑھتا ہوں. اس کے بعد اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس اگر کسی کے پاس ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا. کلاس 3 کیا ہے؟ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پی ایم ڈی اے ٹو گرانٹ اینڈ رینیو لائسنس اور رجسٹریشن. اچھا اس میں پھر انہوں نے کیا بات کی ہے؟ صرف یہی بات نہیں کی ہے. دی اتھارٹی شیل ہیو ایکسکلوسیو رائٹ ٹو ایشو لائسنس, رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور این او سی for the print, electronic, digital media service and films provided that this. اچھا وہ بھی اس کو چھوڑیں, اس کو آگے چلیں. ٹھیک. یہ انہوں نے یعنی اب آپ کو یہ جو, چونکہ یہ سارے قوانین جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں they will cease to exist. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا لائسنس کے لیے. اس کا جائزہ لیا جائے گا اور جائزہ وہ اتھارٹی لے گی. اب وہ اتھارٹی جب جائزہ لے گی تو اگر انہیں یہ پتا چلا کہ آج ٹی وی کی پالیسی اینٹی گورنمنٹ ہے تو وہ اس کو نہیں دیں گے, اور اگر انہوں نے دے دیا تو وہ 1 سال بعد اس کو رینیو کریں گے. تو آپ کو اچھا یہ جو ایکسکلوسیو رائٹس دیے جا رہے ہیں, یہی وہ خوف ہے جو کہ میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر ہے سر. ایک منٹ آسما, ایک منٹ. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ورکرز کے لیے ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں, یہ نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن سروس ایکٹ کو ختم کر رہے ہیں. اس کے بعد اس امپلیمنٹیشن ٹرائبونل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو ورکرز کے لیے. اور میں نے, کیونکہ میں اس پہ کام کرتا ہوں, میں نے ذاتی طور پہ فواد چودھری صاحب کو 2 ڈرافٹ بھجوائے تھے کہ اگر آپ میڈیا کے سے شکایات ہیں اور مجھے بھی ہیں, ٹھیک, تو میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائے. یہ کمیشن نہیں. جی ہاں, اس کا اگر آپ ڈرافٹ دیکھیں, انہوں نے کمپلینٹ کمیشن کے ساتھ ساتھ ٹریبونل بھی رکھا ہے نا آج جو پریزنٹیشن دی اس میں. اچھا ٹھیک, میں عباس صاحب اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے رہیں گے, بہت بات کریں گے. لیکن ایک تو شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بھی اپوزیشن کی بنانے کا کہا ہے, وہ اس پہ مشاورت کے لیے الگ کمیٹی ہوگی. آج بھی ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے. آپ عباس صاحب کیا کہیں گے؟ کیا اگر اسٹیک ہولڈرز اس سے انکاری ہوں گے جو کہ مسترد کر رہے ہیں, تو پھر بھی آپ یہ بنائیں گے ہر صورت قانون؟ کمیٹی میڈیا کے حوالے سے جی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں نا, میں تو اس وقت بڑا امپریس اس وقت ہوا جب یہ 10 دن پہلے یہ ساری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو 2-4 دوستوں نے جو میڈیا سے, تو انہوں نے اتنے زبردست مشکل سوال پوچھے جو شاید میں بھی خود پوچھنا چاہ رہا تھا. جس طریقے سے فواد چودھری صاحب نے ان کو ہینڈل کیا یا جواب کیا, ایڈریس کیا, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر اس طرح کے ایشوز ہیں, چاہے اپوزیشن ہے یا میڈیا جرنلسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں, آپ ریٹن میں دیجئے, ریسٹ شو. دیکھیں ہماری حکومت اگر 2 سال ہے, ابھی یہ تو کہیں نہیں لکھا رہے کہ ہم 23 میں الیکشن جیتے جا رہے ہیں, اس کے بعد کوئی اور آئے گی, 28 میں کوئی اور آئے گی.
تو یہ قانون کوئی ہم نے گورن نہیں کر رہے, اور ریگولیشن اور اپروول لینے کا جو پروسیس ہے بڑا سمپل. آج آن عباس صاحب اچھی بات کہی آپ نے, ہمیں بھی یہی توقع ہے فواد چودھری صاحب سے بھی, فاروق حبیب صاحب سے بھی, آپ کی حکومت سے بھی, اور آج پہلی بار ہمیں ڈرافٹ ملا ہے, کم از کم جرنلسٹوں کو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو پہلی بار ملا ہے, تو آئی ہوپ کہ اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ اپوزیشن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب, آپ سے اب یہ سوال یہی کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے شیخ رشید صاحب کو سنا, فواد چودھری صاحب کو سنا, انہوں نے کہا جی اپوزیشن ہم سے بات کرنے پہ خود مجبور ہوگی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میڈیا لاز, یہ سب اپوزیشن اور جو اس وقت انوائرمنٹ ہے, یہ کسی خاص طرف نشاندہی کر رہا ہے, اور کیا شہباز شریف صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں, رانا ثناءاللہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, میں تو اسما بڑا کھل کے بات کروں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان آج بھی ایک شدید قسم کے آمرانہ دور سے گزر رہا ہے, اور یہ ایک ورسٹ کائنڈ ہے سینسرشپ کی, ایک ورسٹ قسم ہے فسطائی حکومت کی, جس میں کہ اپنے مخالفین کو کچلنے کا ہر حربہ. مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی یہ بات سن کے, کیونکہ پہلے یہ دو راؤنڈ تو چلا چکے ہیں. شہباز شریف کو انہوں نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا, مریم نواز صاحبہ کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا, اور کئی لوگوں پہ, رانا ثناءاللہ پہ انہوں نے 1 دفعہ انہیں وہ خوفناک شرمناک مقدمہ ہیروئن ان سے برآمد کروانے کا کیا گیا. اس کے بعد پھر نیب انہیں پکڑنا چاہتی تھی, کورٹس نے کیا. شیخ رشید صاحب کی کلپ سے اور فواد صاحب کی ایک چیز میں ذرا واضح کر دوں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں عدالتی نظام پہ بھی اعتماد نہیں ہے, جو کہ عدالتیں ابھی, میں سمجھتا ہوں کہ with all fairness as a lawyer میں کہہ رہا ہوں کہ پرسیپشن یہ ہے, بار کے اندر یہ پرسیپشن ہے کہ ہماری کورٹس کمپرومائز ہیں اس وقت. اس کے باوجود انہیں عدالتی فیصلوں پہ بھی اطمینان نہیں ہے. جس شہباز شریف کے بارے میں یہ ٹیٹیاں اربوں کی, کروڑوں کی, خربوں کی, بھئی 5 ججز نے انہیں بیل گرانٹ کی ہے, انہوں نے 4 دن کیس سنا ہے شہباز شریف کا, 5 ہائی کورٹ ججز, دس از این ایکسیپشن. اتنا بڑا بینچ بیٹھے اور وہ ایک بیل اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرے, اور انہوں نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ ہم نے تفصیل سے یہ کیس سنا ہے, ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی بادی نظر میں, اس لیے ہم اسے ضمانت کا حقدار سمجھتے ہیں. کہ خدا کے لیے آپ یہ بڑی ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جیل میں ہوگا, وہ جیل میں ہوگا, وہ فول پروف کیس ہے. فول پروف کیس ہوتا تو عدالت 5 جج صاحبان کے لکھتے فیصلے میں کہ پرائما فیشی کوئی کیس ہمیں نظر نہیں آتا, اس لیے یہ بیل کے حقدار ہیں, تو خدا کا خوف کیا کریں. اچھا, مجھے تو ان سے ہر قسم کی توقع ہے. یہ تو بکری چوری تک بھی جائیں گے میں سمجھتا ہوں, اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اچھا, انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں جو کیا ہے وہی کریں گے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر 3 سال میں یہ ڈیزائرڈ ریزلٹس, میں کہوں گا ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں حاصل کر سکے, یہ اپنی منوا نہیں سکے جیل میں بند لوگوں سے, اگر شاید خاقان صاحب نہیں ٹوٹے, اگر احسن اقبال نہیں ٹوٹے, اگر آپ کے خیال آئندہ بھی سعد رفیق نہیں ٹوٹے, ہاں, تو آئندہ بھی یہ پریشر کامیاب نہیں ہوگا. آن عباس صاحب کیوں ایسا ہوگا؟ یہ سیاسی لوگ ہیں. مسلم لیگ نون نے یہ اب دوسرا دور گزار رہی ہے. پورا ماشاء اللہ مشرف صاحب کو مسلم لیگ نون کے کارکنان اور لیڈرشپ نے دیکھا. ٹھیک, اور عباس صاحب بالکل جو نیب کے کیسز ہیں اس کے اوپر آلریڈی بڑی تنقید ہوتی ہے حکومت کے اوپر کہ پہلے ہی وزراء بتا دیتے ہیں, اب پھر 2-4 دنوں سے جو بیانات آ رہے ہیں, کیا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دھمکی ہے یا یہ پیشن گوئی ہے جو کہ دونوں وزراء بار بار کر رہے ہیں, یا دباؤ ہے یہ؟ دیکھیں آسما بی جن کیسز میں شہباز شریف صاحب یا مریم بی بی باہر اس وقت آئے ہیں وہ ضمانت پہ ہیں, تو کیس اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے. شہباز شریف صاحب کا تو طارق صاحب نے بتا دیا. کل جس کیس میں مریم بی بی پیش ہوئی ہیں, ایون فیلڈ کا کیس, وہ تو بڑا سمپل سا تھا کہ نیلسن اور جو ایک وہ کمپنی تھی جو برٹش آئلینڈز میں, جس میں 3 جو شیئر ہولڈر تھے, مریم بھی تھی, حسن اور حسین تھے, اور اس کے یہ بینیفیشری ثابت تھے, جس میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ ہمارا ہے نہیں, ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے لندن میں 4 فلیٹس میں. وہ تو بڑا کرسٹل کلیئر سا کیس تھا, اس میں تو اس کو کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ضمانت پہ باہر ہے, تو کسی بھی ٹائم اگر ضمانت کینسل ہو جائے تو مجرم تو واپس چلا جائے گا. میرے خیال میں جو تحریک چل رہی ہے اس کے لیے شاید یہ ماحول
کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ پی ٹی ایم کے جلسے کو اگر 3 دن پہلے دیکھیں تو جس قسم کے بیانیے اور نیریٹو آ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ قومی نہ مزاحمت چاہیے نہ مفاہمت چاہیے, قومی حکومت چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جی قومی حکومت نہیں چاہیے, قومی مفاہمت چاہیے. خاقان عباسی نے کہا جی کہ یہ مجھے نہیں سمجھ لگا شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ کیا ہے. میرے خیال میں یہ خود نون لیگ اتنے کنفیوزڈ ہے کہ کیسز اپنی جگہ پہ تو ویسے بھی اپوزیشن میں دم خم نہیں ہے. اور میں جو سمجھ رہا ہوں, اور میرے نون لیگ کے 2-4 دوستوں سے بات ہوئی ہے وچ از ویری پیتھیٹک, وہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان کی سچویشن اگر کہیں خراب ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ پولیٹیکل ٹرم آئل میں بینیفٹ لینے کی شاید اپوزیشن کوشش کرے. اگر آپ کل پرسوں کا ایک وہ ان کا ٹرینڈ نوٹ کریں کہ ہم ہیں خام خواہ اس کے, اب اس طرح کی جو ٹرینڈ ہے یہ جو شو کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل انمیچورٹی شو کر رہی ہے اپوزیشن, اور خاص طور پہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ کشمیر الیکشن میں تھا یا اب کر رہے ہیں, یہ وہ چیزیں جو شو کرتی ہیں کہ اپوزیشن کا ٹرم آل اس سے بہت بڑا ہے. تو ہمیں مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی ہے, نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے کیونکہ ادارے آزاد ہیں. اور اگر کوئی ضمانت پہ اس وقت سڑکوں پہ گھوم پھر رہا ہے تو عدالت کل ضمانتیں کینسل ہو جائے تو اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے. اچھا یہ آپ نے اچھا کہا کہ چونکہ سارے ادارے بھی آزاد ہیں اور پھر بھی لیول پلئنگ فیلڈ کی بات تو کر رہے ہیں شہباز صاحب, وہ اور باقی اپوزیشن جماعتیں بھی یہی باتیں کریں. شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ لگ رہا, مجھے نہیں لگتا عوام کو سمجھ لگ رہی ہے, لیکن گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی دے آر ڈوئنگ ویری ویل. کوئکلی کیا ایسا ماحول بن رہا ہے مظہر صاحب جو کہ میں 2007 کی جوڈیشل موومنٹ ٹائپ کچھ اس قسم کی اس وقت کی جو تحریک تھی, کیونکہ ابھی صحافی بھی سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں, اپوزیشن بھی کچھ سوچ رہی ہے, لانگ مارچ کا سوچ رہی ہے باقی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویسی صورتحال بن سکتی ہے؟ اشارہ کیا ابھی عوان عباس صاحب نے کہ پولیٹیکل ٹرموائل کی طرف جو ہے چیزیں بڑھ سکتی ہیں. دیکھیے شہباز شریف صاحب جب کراچی آئے تھے تو اس میڈیا بریفنگ میں میں بھی تھا, جو انہوں نے قومی حکومت کی بات کی تھی وہ انہوں نے 2023 کے الیکشن کے کانٹیکس میں کی تھی. اور مجھے نہیں پتا مریم نواز صاحبہ نے یہ کیوں کہا کہ انہوں نے قومی مفاہمت کی بات کی تھی. انہوں نے بالکل قومی حکومت کا لفظ یوز کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ 2023 کے, اور لیکن انہوں نے 2023 کے الیکشن کے کانٹیکس میں کہا تھا کہ جو بھی پارٹی جیتے 2023 کے فری اینڈ فیئر الیکشن میں اس پارٹی کو چاہیے کہ وہ قومی حکومت کی طرف جائے. یہ ان کا جو بیان جو تھا وہ یہ تھا ان کا. باقی مسلم لیگ نون کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے ہے اور پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے. باقی جو جے یو آئی کی پالیٹکس ہے وہ افغانستان کی سچویشن کے بعد اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا ویٹ بڑھ گیا اس پہ. ٹھیک بات ہے. مظہر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. میں بریک کے اوپر جو اگلے کوئی 6 مہینے کی سیاست ہے, 7 مہینے کی, جس کا اشارہ شیخ صاحب نے بھی کیا ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنا پڑ جائے گی, اس کے اوپر مزید بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تارڑ صاحب, اب اصل سوال جو کہ بنتا ہے اور کرنا چاہیے کہ اپوزیشن کہتی ہے ہم یہ نہیں مانتے, ہم وہ نہیں مانتے, ہم نے ای وی ایم کو نہیں ماننا, ہم نے میڈیا لاز کو نہیں ماننا, ہم نے فلانی چیز کو, لیکن آپ کر کیا سکتے ہیں؟ مطلب پیپلز پارٹی الگ صفحے پہ ہے, آپ الگ صفحے پہ, حالانکہ سب آوازیں ایک ایشو, ان سارے ایشوز کے اوپر ایک سی ہیں, لیکن وہ اکٹھی نہیں بات کر رہی. تو آپ کریں گے کیا سر؟ میرے خیال میں پیچھے ایک دن بیٹھا آج کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں سیاسی رول, جیسے پی ڈی ایم میں جو بات ہوتی ہے وہ سیاست کی بات ہے. شہباز شریف صاحب کا رول کیونکہ وہ ڈیول رول میں وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی اور لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں. ہم لوگ خود ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. میرے لیے جو ایک اچھی خبر ہے آج تک کی وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پارلیمان کے اندر کم از کم یک آواز ہیں. وہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, جے یو ہے, ڈی این پی ہے, ہماری بلوچستان کی جماعتیں ہیں, دیگر ہیں. اور ہم نے سینٹ میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ووٹ کرتے ہیں اور اکٹھا رجسٹ کرتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے. میرے خیال میں پارلیمان میں اپوزیشن اتنی کمزور کہتی ہیں کہ شاید عددی طور پہ نہ سینٹ میں اکثریت اور ہم روک سکتے ہیں, لیکن وہاں پارلیمان کا یہ جو اتحاد ہے
یہ انشاءاللہ وزیر واحد بھی آئے گا جب چیزیں جو ہیں وہ یہاں تک آ گئی، کیونکہ بحثیت قوم ہم آخری دن تک انتظار کرتے ہیں کہ شاید اچھا ہو جائے. اور وہ ٹائم کب آئے گا سر؟ لانگ مارچ کا بھی وہ کہتے ہیں ٹائم اور وقت ایک ہوگا مقرر جس کے اوپر آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا آپ کے خیال میں؟ 5 سال گزر جانے کے بعد 2023 میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو رفتار ہے نا عمران خان صاحب کی، اور جس طرح سے وہ قوم کو دیوار کے ساتھ لگانے کے پہ تلے ہوئے ہیں، میں وہ وقت دور نہیں دیکھ رہا. جو شیخ صاحب پیشین کو یہ کرتے ہیں نا کہ جب ساری قوم جیل میں ہوگی، صرف اپوزیشن نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں نا کہ گڑیاں ہو جان سجیاں تے وچ مرزا یار پھرے کہ کوئی بچے ہی نہ. یہ وقت حکومت خود لا رہی ہے، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ شیخ صاحب کے برعکس آئندہ 3-4 مہینے میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز، گورنمنٹ کی جو اٹراسٹیز ہیں اس حوالے سے، ان سارے جو ہیں وہ یک آواز ہو کے گورنمنٹ کے خلاف ایک جنگار کریں. اچھا، اون عباس صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ساری ہم احتساب کا عمل بھی جاری رکھیں گے، انتخابات بھی قریب ہوں گے. کل مریم بی بی نے کہا ہے کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو کے اندر بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. کیا پی ٹی آئی کو بھی آ رہی ہیں سمجھ میں؟ میں گیس کروں جی، طارق صاحب نے جو پروڈکشن کی ہے میں اس کو تھوڑا سا لیبریٹ فردر کر دیتا ہوں. کوئی بھی تحریک اس وقت تک پاس آگے نہیں چل سکتی جب تک اس کی عوامی پذیرائی نہ ہو، اور عوامی پذیرائی پی ڈی ایم کو تو کم از کم اس وقت حاصل نہیں ہے. جو میں فیوچر دیکھ رہا ہوں اس وقت اپوزیشن کا، اس وقت حکومت کو اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ کا حال تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت لیڈ پوزیشن میں ہے، کیونکہ وہ فیوچر میں الیکشن لڑ سکتے ہیں، ان کا بیٹا الیکشن لڑ سکتا ہے، وہ پنجاب میں سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوگا، خود وہ پی ایم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. مریم بی بی اور نواز شریف صاحب دونوں الیکشن نہیں لڑ سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کی جتنی سینئر قیادت ہے، چاہے خاقان عباسی صاحب ہیں، چاہے احسن اقبال صاحب ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کے پیچھے اس کو فالو کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے. تو یہ تو نون لیگ کا تو ایک بہت بڑا بحران ابھی ان دا فیوچر ڈیز آپ کو پریڈکٹ ہوگا، اور اتنی بڑی دراڑ آنے والی ہے کہ جس کو شاید یہ خود نہ کنٹرول کر سکتے. نمبر 1، اس وقت اپوزیشن کی جو امیدیں ہیں یا جو امیدیں ہیں وہ ساری انٹرنیشنل سینیریو سے اٹیچ ہے، کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ انٹرنیشنل افغانستان میں کچھ ایسے حالات بگڑ جائیں جس کے نتیجے پاکستان میں کوئی ایسی چیزیں ہوں تو شاید یہ اس کا کوئی فائدہ لے سکے، ڈس ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں. اگر یہ کوئی امید لے کے بیٹھا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک لوور لیول کی سوچ ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ اس لیول تک اپوزیشن جائے گی. ادروائز اس پولیٹیکل سینیریوز میں پولیٹیکل مووز یا سٹیپس کے ساتھ اپوزیشن ذرا برابر بھی گورنمنٹ کو کسی طرح بھی ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکتی. مظہر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ تجزیہ آپ کا کیا ہے؟ پیش منظر کیا ہے آپ کے سامنے اگلے 6 مہینے کا، سال کا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا؟ نہیں، مظہر صاحب. آسما پی ٹی آئی کو بہت کلیئر ایج حاصل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اپوزیشن کی کمزوریاں ہیں. آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے بجائے پیپلز پارٹی سے لڑ رہی ہے، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے بجائے پی ایم ایل این سے لڑ رہی ہے. تو اس سے اچھا یہ تو بالکل وہ سینیریو ہے کہ آپ کی بڑی اچھی ٹیم ہے، لیکن آپ کے پاس بال ہے، لیکن بال جو ہے وہ آپ مخالفین کے گول کرنے کے بجائے آپ مخالفین کو پاس کر دیتے ہیں. اور یہی صورتحال اس وقت اپوزیشن کی ہے کہ شہباز شریف صاحب بال کو گول پوسٹ تک لے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ گول کرنا ہے یا نہیں کرنا. اپوزیشن کے لیے اس وقت جو پچھلے 3 سال کی میں نے اپوزیشن دیکھی ہے، میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ تتر بتر اپوزیشن نہیں دیکھی، اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ اپوزیشن نہیں دیکھی. جو 2/3 میجورٹی کے باوجود سینٹ میں چیئرمین سینٹ کو نہیں تبدیل کر سکے، وہ تحریک کے ذریعے کسی حکومت کو کیا تبدیل کریں گے؟ اچھا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بہت عمدہ بات کی ہے جناب مظہر عباس صاحب نے، اور اسی پہ پروگرام میں ختم بھی کرنا چاہتی ہوں کہ تتر بتر جو ہے وہ اپوزیشن ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ منقسم میڈیا ہے، منقسم تقسیم شدہ اپوزیشن ہے، اور اسی طرح سے جو پارلیمان ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے. تو یہ پوری جو ساری نشانیاں ہیں یہ کس طرف چیزوں کو لے کے جا رہی ہیں؟ لگتا ایسے ہے کہ محدود جمہوریت سے جو ہے وہ اتھارٹیرینزم کی طرف ہم بڑھیں، جس کا تدارک سیاسی جماعتوں کو آئین کے تحت کرنا پڑے گا، ورنہ دیر ہو جائے گی. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.